अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी स्टोर 4। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ENG 510 यानी सोशल लिंग्विस्टिक का लेक्चर नंबर 3। हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम्स में आपको कोई टेंशन ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक स्टडी स्टोर 4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली सारी लेक्चर आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है द क्वेश्चन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल लिंग्विस्टिक। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। मैं इसको कुछ आसान पॉइंट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पॉइंट 1, वैरायटी का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वैरायटी कहते किसको हैं। अगर हम पूरी दुनिया की ज़ुबानों को एक फिनोमिना यानी एक ज़ुबान में लें तो इसकी मुख्तलिफ शक्लों को हम वैरायटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे म्यूज़िक की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, पॉप, क्लासिक, जैज़, बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज की भी वैरायटीज़ होती हैं। पॉइंट 2, एक वैरायटी दूसरी से अलग क्यों होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ज़बान की वैरायटी दूसरी से मुख्तलिफ क्यों होती है। इसका सबसे सिंपल आंसर है लिंग्विस्टिक आइटम्स, यानी उस ज़बान के अल्फाज, ग्रामर और बोलने का अंदाज़। हम वैरायटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स विद सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे अल्फाज और रूल्स जो एक ख़ास सोसाइटी या माहौल में बोले जाते हैं। पॉइंट 3, वैरायटीज़ की एग्जांपल्स। लेक्चर में इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे इंग्लिश एक पूरी ज़बान, फ्रेंच, लंदन इंग्लिश एक ख़ास इलाके की ज़बान, फुटबॉल कमेंट्रीज़ की इंग्लिश एक ख़ास सिचुएशन की ज़बान, अमेज़न की किसी ख़ास कबीले लॉन्ग हाउस की ज़बान। ये यहाँ तक कि किसी एक आम इंसान की अपनी ज़बान। ये सब वैरायटीज़ कहलाती हैं। पॉइंट 4, हम वैरायटी का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस। सोशल लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज, डायलेक्ट, इलाकाई ज़ुबान या रजिस्टर किसी प्रोफेशन की ज़बान बोलने के बजाय एक जनरल वर्ड वैरायटी यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। इससे हमें टेक्निकल बहस में भी नहीं पढ़ना पड़ता कि कौन सी चीज़ लैंग्वेज है और कौन सी डायलेक्ट। पॉइंट 5, एक वैरायटी का साइज़ कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वैरायटी बहुत बड़ी, लार्ज भी हो सकती है और बहुत छोटी, स्मॉल भी। बड़ी वैरायटी, अगर एक कम्युनिटी 3-4 ज़ुबानें बोलती है तो उस सब ज़ुबानों को मिलाकर भी हम एक इंग्लिश सिंगल वैरायटी कह सकते हैं क्योंकि उनका बोलने वाला ग्रुप एक ही है। छोटी वैरायटी। दूसरी तरफ एक वैरायटी इतनी छोटी भी हो सकती है कि उसमें सिर्फ चंद अल्फाज हो जो सिर्फ एक ख़ास ख़ानदान या गांव के लोग बोलते हों। पॉइंट 6, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टर्म वैरायटी। वैरायटी का वर्ड बहुत फ्लेक्सिबल है। पहले के दौर 20वीं सेंचुरी में लोग सोचते थे कि लैंग्वेज या डायलेक्ट एक बहुत स्ट्रिक्ट पैकेज है जिसके रूल्स फिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बान के अल्फाज आपस में बहुत लूजली टाइट, हल्के जुड़े होते हैं। एक वैरायटी दूसरी वैरायटी के साथ मिक्स या ओवरलैप हो सकती है। टॉपिक 012, व्हाट आर लिंग्विस्टिक आइटम्स। लिंग्विस्टिक आइटम्स क्या होते हैं। इस टॉपिक में हम ज़बान के हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं कुछ आसान पॉइंट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। पॉइंट 1, लेक्सिकल आइटम्स व साउंड्स एंड कंस्ट्रक्शंस। लिंग्विस्टिक आइटम्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का फ़र्क देखना होगा। लेक्सिकल आइटम्स, ये ज़बान के अल्फाज होते हैं जो किसी लेक्सिकॉन यानी डिक्शनरी में लिस्ट किए जाते हैं। साउंड्स और कंस्ट्रक्शंस, ये ज़बान की आवाज़ें, प्रोनाउंसिएशंस और ग्रामर के रूल्स होते हैं जो किसी लिस्ट में नहीं होते बल्कि जनरल रूल से बनते हैं। पॉइंट 2, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेक्चर में इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है। लेक्सिकल आइटम्स की एग्जाम्पल जैसे अल्फाज हैं कैट, डॉग और हॉर्स। ये अल्फाज डिक्शनरी में अपने मीनिंग्स, वर्ड्स, क्लास, नाउन, वर्ब और प्रोनाउंसिएशन के साथ इजीली लिस्ट किए जाते हैं।
ساؤنڈ رولز کی ایگزامپلس، لیکن اگر ہم آوازوں کی بات کریں جیسے ورڈ فائنل آر یعنی کار یا ڈاٹر کے آخر میں آر کو بولنا یا نہ بولنا، کچھ انگلش ایکسنٹس میں آر بولا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں، اس کی کوئی ڈکشنری لسٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گرامر کا رول جیسے بڑے ریلیٹیوز کلاس، اس کی بھی کوئی لسٹ نہیں ہوتی، یہ بس ایک رول ہے۔ پوائنٹ 3، ایک تھیوریٹیکل پرابلم سوال یہ ہے، ایک بہت بڑا سوال تھیوریٹیکل پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گرامر میں ان دونوں چیزوں الفاظ اور رولز کو اتنا الگ الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو سوشل لنگوسٹک میں ان کو ایک جیسا کیوں سمجھا جاتا ہے، اور زبان کے فیکٹس، لنگوسٹک فیکٹس، معاشرے کے فیکٹس سوشل فیکٹس کے ساتھ کیسے کمبائن ہوتے ہیں۔ پوائنٹ 4، سوشل فیکٹس اور لیکسیکل آئٹمز کا کنیکشن۔ اس پیراگراف کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ لیکسیکل آئٹمز یعنی الفاظ کے ساتھ سوشل فیکٹ کو جوڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ ایک خاص لفظ کس علاقے کے لوگ بولتے ہیں، یا یہ لفظ پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں یا ان پڑھ، یعنی الفاظ کے ساتھ سوسائٹی کا کنیکشن بننا آسان ہے۔ ٹاپک 013، the terms variety and lect۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ سوشل لنگوسٹک میں ورائٹی اور لیکٹ کا ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے اور ان کا کیا مطلب ہے۔ چلیے اس کو پوائنٹس میں سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، لینگویج ورائٹی ہے کیا؟ سوشل لنگوسٹک میں زبان کی کسی بھی مختلف شکل، ڈسٹنکٹیو فارم کو ہم لینگویج ورائٹی کہتے ہیں۔ لنگوسٹک زبان کے ماہرین اس ورڈ کو ایک کور ٹرم کے طور پر یوز کرتے ہیں، یعنی اس ایک ورڈ کے اندر زبان کی باقی ساری ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے ڈائلیکٹ علاقائی زبان، آئیڈیولیکٹ کسی ایک عام انسان کی بولنے کا اپنا انداز، رجسٹر کسی خاص پروفیشن کی زبان، سوشل ڈائلیکٹ کسی خاص سوشل کلاس کی زبان۔ پوائنٹ 2، ورائٹی کی ڈیفینیشن اور ایگزامپلس۔ ہنسن 1996 اور وردک 2006 کے مطابق ورائٹی اصل میں لنگوسٹک آئٹمز، الفاظ، آوازوں اور گرامر کا ایک سیٹ ہے جس کو ہم کسی بیرونی فیکٹر، ایکسٹرنل فیکٹر سے جوڑ سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹر کا مطلب ہے کوئی خاص علاقہ، جیوگرافیکل ایریا یا کوئی خاص سوشل گروپ۔ اس کی ایگزامپل ہیں لندن انگلش، افریقن انگلش اور کینیڈین انگلش۔ پوائنٹ 3، لیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سوشل لنگوسٹک میں ورائٹی کو ہی لیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی زبان کی ایک اسپیسیفک فارم ہوتی ہے۔ اس میں اسٹینڈرڈ ورائٹیز جو آفیشیل یا فارمل ہوتی ہیں، اور نان اسٹینڈرڈ ورائٹیز جو عام بول چال میں یوز ہوتی ہیں، دونوں شامل ہوتی ہیں۔ پوائنٹ 4، ہم ورائٹی یا لیکٹ کا ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم لینگویج یا ڈائلیکٹ بولنے کے بجائے ورائٹی یا لیکٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کے 2 فائدے ہیں۔ لینگویج کے ورڈ کا مسئلہ، جب ہم لینگویج بولتے ہیں تو لوگ اس کو ایک سٹینڈرڈ یا آفیشیل زبان سمجھنے لگتے ہیں۔ ڈائلیکٹ کے ورڈ کا مسئلہ، جب ہم کسی زبان کو ڈائلیکٹ کہتے ہیں تو لوگ اسے نان سٹینڈرڈ، کمتر یا غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان مسئلوں سے بچنے کے لیے لنگوسٹک صرف ورائٹی یا لیکٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تاکہ کسی زبان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ پوائنٹ 5، سلینگ اور آرگوٹ، لیکسیکل ویریشن۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ لیکٹ کا ورڈ یوز کرنے سے یہ کنفیوژن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ 2 زبانیں الگ الگ لینگویجز ہیں یا ایک ہی لینگویج کے 2 ڈائلیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ زبان میں جو نئے اور انفارمل الفاظ آتے ہیں جیسے سلینگ، دوستوں میں بولی جانے والی انفارمل زبان، یا آرگوٹ، کسی خاص گروپ کے خفیہ الفاظ، ان کو ویسے تو رجسٹر فارمیلٹی لیول کہا جاتا ہے، لیکن ان کو بھی ہم ورائٹیز کہہ سکتے ہیں۔ ٹاپک 014، ٹائپس اینڈ سگنیفیکینس آف ورائٹیز آف لینگویج۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ لینگویج ورائٹیز کی کتنی اقسامز ہوتی ہیں۔ آکسفورڈ کمپینین آف دا انگلش لینگویج 1992 کے مطابق لینگویج ورائٹی کی 2 بڑی ٹائپس ہیں۔ چلیے ان کو آسان پوائنٹس میں سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ 1، یوزر ریلیٹڈ ورائٹیز، بولنے والے کے لحاظ سے۔
یہ وہ ورائٹی ہے جو یوزر یعنی بولنے والے انسان سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق عام طور پر کسی خاص جگہ، پلیس یا لوگوں کے گروپ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے انڈین انگلش، پھر اس کے اندر مزید سب ورائٹیز آتی ہیں جیسے اینگلو انڈین انگلش یا گجراتی انگلش۔ یہ سب بولنے والے کے علاقے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ پوائنٹ 2، یوز ریلیٹڈ ورائٹیز، مقصد یا استعمال کے لحاظ سے۔ یہ وہ ورائٹی ہے جو یوز یعنی زبان کے استعمال یا فنکشن سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ زبان کس مقصد کے لیے بولی یا لکھی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل لیگل انگلش، عدالتوں یعنی کہ کورٹس اور کانٹریکٹ کی زبان۔ لٹریری انگلش، ادب، کتابوں اور پوئٹری کی زبان۔ ایڈورٹائزنگ انگلش، ٹی وی کمرشلز اور ایڈز میں یوز ہونے والی زبان۔ ایڈورٹائزنگ انگلش، ٹی وی کمرشل اور ایڈز میں یوز ہونے والی زبان۔ پوائنٹ 3، کمبینیشن آف بوتھ، بعض دفعہ یہ دونوں ورائٹیز یوزر اور یوز آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایگزامپل برٹش لیگل انگلش، اس میں برٹش یوزر پلیس کو شو کر رہا ہے اور لیگل اس کے یوز کو۔ اسی طرح امریکن ایڈورٹائزنگ انگلش۔ پوائنٹ 4، زبان کیوں بدلتی ہے؟ دا گولڈن رول۔ اس پیراگراف کے آخر میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ زبان 3 چیزوں کی وجہ سے بدلتی ہے۔ پلیس، جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں۔ سوشل گروپ یعنی کہ معاشرہ، ایک سوشل کلاس سے دوسری سوشل کلاس میں، جیسے امیر اور غریب کی زبان کا فرق۔ سچویشن یعنی کہ حالات، ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں، جیسے دوستوں کے ساتھ انفارمل اور باس کے ساتھ فارمل زبان۔ پوائنٹ 5، اسٹینڈرڈ اور نان اسٹینڈرڈ ورائٹیز۔ ان سب ورائٹیز میں ڈائلیکٹس، رجسٹرز اور سٹائلز شامل ہوتے ہیں۔ لنگوسٹک کہتے ہیں کہ ورائٹیز اسٹینڈرڈز جو آفیشیل اور فارمل ہوتی ہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نان اسٹینڈرڈز جو عام بول چال میں یوز ہوتی ہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سوشل لنگوسٹکس میں دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ ٹاپک 015، ایٹیٹیوڈ ٹوارڈز لینگویج ورائٹیز۔ اس ٹاپک میں ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگ مختلف زبانوں یا ورائٹیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چلیے اس کو آسان پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ 1، لینگویج ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لینگویج ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اپنی زبان یا دوسروں کی زبان کے بارے میں لوگوں کی جو فیلنگز یا رائے ہوتی ہیں اسے لینگویج ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہم کسی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ پوائنٹ 2، اسٹیریوٹائپس اور ایگزامپلس۔ لوگوں نے زبان کے حوالے سے کچھ عام باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ لیکچر میں اس کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، جیسے کہ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں، وومن ٹاک ٹو مچ۔ ایپلیکینٹس، ایک علاقے کے لوگ شیکسپیئر جیسی انگلش بولتے ہیں۔ بلیک، حبشی، بچوں کو بولنا نہیں آتا یا ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی۔ ساؤتھ یا نیو یارک سٹی میں لوگ بہت بری انگلش بولتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ایٹیٹیوڈز اور اسٹیریوٹائپس ہیں جو انہوں نے زبان کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ 3، زبان کا سوشل میننگ اور فائدے نقصانات۔ اصل میں ہر زبان یا ورائٹی یا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی زبان بولتے ہیں جس کو سوسائٹی اچھا سمجھتی ہے تو آپ کو سوشل ایڈوانٹیجز ملتے ہیں، جیسے اچھی جاب ملنا، اور اگر آپ ایسی ورائٹی بولتے ہیں جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز، نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ پوائنٹ 4، ہم زبان کو جج کرتے ہیں یا لوگوں کو؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اصل میں لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ کسی زبان کے بارے میں ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اس زبان کو بولنے والوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی علاقے کے لوگ پسند ہیں تو ہمیں ان کی زبان بھی اچھی لگتی ہے۔ لوگ زبان کی پروننسیشن، گرامر اور الفاظ کو جج کرتے ہیں۔ پوائنٹ 5، اپلیکیشنز آف لینگویج ایٹیٹیوڈ، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لینگویج ایٹیٹیوڈ کے ہماری سوسائٹی پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکچر میں 5 اثرات بتائے گئے ہیں۔ اسپیکرز پر اثر۔ زبان کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ اصل میں اس زبان کو بولنے والوں کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ساؤنڈ چینج، لوگوں کے رویے کی وجہ سے زبان کی آوازیں، ساؤنڈز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ ٹیچرز کا رویہ،
ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ اس بات پر ڈیپینڈ کر سکتا ہے کہ بچہ کون سی زبان یا ڈائلیکٹ بولتا ہے۔ سیکنڈ، لینگویج لرننگ۔ اگر آپ کا کسی زبان جیسے انگلش کے بارے میں ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے تو آپ اسے جلدی سیکھ لیں گے، اگر نیگیٹو ہے تو سیکھنے میں مشکل ہوگی۔ میوچول انٹیلیجبلٹی۔ ایٹیٹیوڈ اس بات پر بھی اثر ڈالتا ہے کہ کیا دو مختلف ورائٹیز بولنے والے ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ پوائنٹ 6، سیلف ریفلیکشن۔ اپنے آپ سے سوال۔ آخر میں کنسیپٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ خود سے یہ 2 سوال پوچھیں۔ انگلش کی مختلف ورائٹیز کے بارے میں آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اپنے علاقے کی لوکل زبانوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟